वालेकुम व्यूवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो तीन टॉपिक ऐसे हैं, तीन चार, जो कि हम मुकम्मल तफसील से बयान करेंगे। तो उनमें से पहला जो टॉपिक है वो है सबसे बड़ा मेरा खुदा। जो हमारे अल्लाह ताला हैं वो कितने यानी कि बड़े हैं, कितनी सिफ़ात हैं उनकी, और उसने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, हमें बनाया, पूरे जहान को बनाया, और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है सबसे बड़ा है मेरा खुदा। उसके बाद नेक्स्ट जो भी आएंगे वो आपको बताएंगे। तो पढ़ते हैं। पहले तो एक शेर है, सिफ़ात अंत से बाहर ये ज़ात में तन्हा, अज़ल से ताबा अबद तेरी शान है यकता। दुनिया में ताकतवर भी हैं और ज़ोरावर भी हैं, हाकिम भी हैं और बादशाह और शहंशाह भी, लेकिन ये किसी न किसी मकाम पर मजबूर व महकूम हैं, और किसी बड़ी ताकत की एहतिजाज उनकी ज़रूरत है। ये बड़ी ताकत खुदा बंदे ताला की है, जिसने उन सब को पैदा किया है, जो इन सब की ज़रूरतें पूरी करता है, जो इन सब को रिज़्क़ देता है और सब पर कुदरत कामिला रखता है। खुदा ताला इतना बड़ा है कि हम उसे अहाता तहरीर में ला ही नहीं सकते। लामहदूद है और इतनी अज़मत वाला है कि उसकी अज़मत का बयान करना हमारे बस की बात नहीं है। वो हाकिमों का हाकिम है, वो कदर मुतलक है, और ज़िंदा को मुर्दा कर सकता है, मुर्दा को ज़िंदा कर सकता है, और बीमार को सेहत दे सकता है और सेहतमंद को बीमार कर सकता है। वो रात को दिन और दिन को रात बना सकता है। अगर वो चाहे तो सूरज मशरिक़ की बजाय मगरिब से तलू हो सकता है। वो दरियाओं के रुख मोड़ सकता है, गोया कायनात के हर ज़र्रे पर उसकी हाकमियत है, और उनकी मर्ज़ी के बग़ैर कुछ भी नहीं हो सकता। खुदा ज़ुल जलाल एक है, उसकी ज़ात वाहिद ला शरीक है। न उसे किसी ने जना है, न वो किसी से जना गया है, किसी ने उसे नहीं बनाया। उसकी वसी तरीन सल्तनत में उनके अख्तियारात में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, उनके कामों में किसी की शिरकत नहीं। कायनात में जो कुछ भी है उसी एक खुदा का है, और उसी के मातहत, और हर अमल उसी के हुक्म से होता है। उसके आगे तमाम ताकतें हीज हैं, और बादशाह गदा सब उसी के आगे झुकते हैं और उसके दर से मांगते हैं। इस्लाम का पहला रुकन कलमा तैयबा है। कलमा पढ़कर हम ये इतराफ़ करते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। इसमें हम महज़ खुदा की वहदानियत का इतराफ़ नहीं करते, बल्कि ये भी तस्लीम करते हैं कि वही सारी कायनात का हाकिम व मालिक है। कायनात को पैदा करने वाला भी वही और रिज़्क़ देने वाला भी वही है। उसकी सिफ़ात माबूदियत में कोई उसका शरीक नहीं। ये सारी कायनात बिला शिरकत गैर उसकी है, ना तो उसका कोई सानी है और ना ही ऐसा मुमकिन है। वो ना सिर्फ हमेशा है और हमेशा रहेगा, बल्कि हमेशा एक है और हमेशा ही रहेगा। ना उसका कोई शरीक हुआ है और ना कभी होगा। जो शख्स खुदा ताला को नहीं मानता वो मुल्हिद कहलाता है, लेकिन हकीकत में वो भी खुदा की ताकत से इनकार नहीं कर सकता। आप किसी मामूली ताकतवर आदमी की मिसाल देकर इससे बात करें तो कि इस वक्त इस ताकतवर आदमी से भी कोई और ताकतवर हो सकता है, तो उसका जवाब होगा हाँ। इस तरह से पूछे जाए कि इससे ज़्यादा ताकतवर कौन है, फिर उससे ज़्यादा ताकतवर कौन है, आखिरकार उसे एक सबसे ताकतवर हस्ती का कायल होना ही पड़ेगा।
بس یہی خدا تعالیٰ ہے جس سے زیادہ محبت زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بڑائی اور عظمت کو لے کر آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ کوئی سیارہ کائنات میں سب سے بڑا ہے اور اس کا نظام بغیر کسی اعلیٰ طاقت کے از خود چل رہا ہے، یا کائنات میں کوئی ایسی شے موجود ہے جو سب سے بڑی بھی ہے اور وہ اپنے سے بڑی کسی طاقت کی محتاج نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان نے سمجھا کہ سورج کائنات میں سب سے بڑا ہے اور انہوں نے اسے خدا بھی مانا، لیکن حقیقت نہیں تھی، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ خیال بالکل غلط اور حقیقت کے خلاف ہے، اور سورج تو خود ایک بڑے نظام کا ایک جز ہے جسے کوئی بہت بڑی ہستی چلاتی ہے۔ تب اس نے سمجھ لیا کہ جب سورج خود کسی کا محتاج ہے اور نہ تو از خود پیدا ہوا اور نہ ہی اپنے بل پر قائم ہے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ واحد ہے جو طاقت میں سب سے بڑا ہو، عظمت میں بھی سب سے بڑا ہو، اور ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہو۔ وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہو اور ہر ایک کا اس کا محتاج ہو، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ سبزہ زار اور یہ ثمر دار پودے اور درخت، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ جن و بشر، یہ چرند پرند، یہ زمین و آسمان اور یہ سب نعمتیں آخر کس نے پیدا کی ہیں؟ یہ سب کچھ از خود تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جس طرح خود کار مشین کام کرتی ہے تو یہ بھی اس طرح پیدا ہوتے رہتے ہیں اور ختم ہوتے رہتے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ کمال اس مشین کا نہیں جو خود کار ہے، بلکہ اس کا کمال ہے جس نے اس مشین میں خود کاری کی صفت پیدا کی ہے۔ اگر کوئی نظام ایک اصول اور قاعدے کے مطابق چل رہا ہے، مثال کے طور پر سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سورج مغرب سے نکلنے لگے اور مشرق میں ڈوبنے لگے، تو صاف ظاہر ہے کہ کوئی ایسی ہستی بھی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی نظام اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا۔ وہ ہستی خدا تعالیٰ ہے، سارا نظام اسی کی مرضی سے چل رہا ہے، سب کچھ اسی کے حکم کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ ہستی یعنی خدا تعالیٰ جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور اس کا مالک بھی، تو ہم سب اس کے بندے اور اس کی عبادت کے لائق سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا ہے، ایک ہے اور سب سے بڑا ہے، وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کی نعمتیں بھی کھائیں، ناشکری بھی کریں، کہ ہمارا خدا قادر مطلق ہے اور ہمیں اس کے آگے ایک دن جواب دہ ہی ہونا ہے۔ ہمیں اس سے لڑنا چاہیے اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے انہیں ترک کر دینا چاہیے، اور جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری فلاح اور یہی ابدیت کا تقاضا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور ٹاپک ہے، وہ ہے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات اور نعمتیں ہم نے دیکھی، اب چلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، ان کی رحمت اور ان کے درجات اور ان کی صفات پر۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی کل دنیا کے درباروں میں۔ آگے چلتے ہیں، اس کائنات میں حضور سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بے مثال آفتاب درخشاں کی ہے، جو غار حرا سے طلوع اور ساری کائنات پر چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہے جس کی نظیر ازل سے ابد تک نہیں ملتی۔ آپ مثل
نیر اعظم ہے۔ جس طرح سورج نکلتا ہے تو موجودات عالم کی ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح آسمان اور روحانیت کا نیر اعظم انسانوں کے قلب و نظر کو منور کر رہا ہے۔ اس نیز درخشاں نے کفر و ضلالت کی تاریکی کو نور سعادت میں تبدیل کر دیا اور دنلکوں کو ختم کر دیا، انسانی ذہن و قلب کا احاطہ کیے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم انسان ہے جس سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں کی گئی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی نے اس سے زیادہ اپنے خالق کی تعریف بھی نہیں کی۔ جس عظیم انسان کی تعریف خود خالق کے کائنات کرے اور جس کی تعریف خود رب کریم کرے اور اس پر درود و سلام بھیجے، ان میں سے بڑھ کر کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ کون ہے جو اس عظیم انسان کی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے؟ شاعر یہ کہتا ہے کہ مبالغہ نہیں کیا تھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور موجودات عالم کی محسن ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کی رحمت کا سرچشمہ ہے، جس پر خداوند کریم اپنی رحمت کے خزانے لٹاتا ہے۔ اس سے رحمت مخلوقات میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں کہ رسول ہماری دعا کے محتاج ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک پر زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتا ہے، کہ آپ کی خزانہ رحمت سے زیادہ رحمت مخلوقات میں تقسیم ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوتا ہے، اس لیے صفت معبودیت کے تمام صفات خداوندی کا اس میں موجود ہوتا ہے۔ خدا رحیم ہے، اس کا نبی بھی رحیم ہوتا ہے، خود خدا کریم بھی اس کی تصدیق فرماتا ہے۔ ہمارے آقا رحمت مجسم ہیں، آپ کی زیر تر تعلیم رحمت کی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ظلمت سے نکال کر نور عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا اور اس کے بندوں کے درمیان رشتہ قائم کیا۔ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا آپ کے غلاموں پر ظلم کیے تھے، اپنی رحمت سے معاف کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں ہی کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے، اور صرف اسی عالم کے لیے نہیں بلکہ تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اسی لائے تو آپ کو رحمت للعالمین کا لقب عطا ہوا۔ جہاں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، وہاں تک آپ کی رسالت کا سکہ چلتا ہے۔ ہوا، پانی، بحر، جن، بشر کو، دشت، زمین و آسمان، حیوانات، نباتات، جمادات، عرضی کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ ان سب پر حضور کی رسالت کی حاکمیت بھی ہے، جن سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت چلی آ رہی ہے۔ تب سے آپ کی رسالت کا عمل جاری ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ کی حاکمیت بھی ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ گویا نہ اس کا ادھر کنارہ ہے نہ ادھر کنارہ ہے، شان رسالت کی بھی کوئی حد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ جس طرح مادی آفتاب کی ضیاء پاشی سے ہر ذرہ درخشندہ ہوتا ہے، اسی طرح مادیت کی روشنی میں بھی کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے دامن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں۔ جن لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، آج آپ نے انہیں بھی دعائیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور عظیم انقلاب کا باعث بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب کے حوالے سے چند شعر ملاحظہ ہیں۔ عجیب شخص تھا کیا انقلاب لے آیا، شب سیاہ میں ایک آفتاب لے آیا۔ جہاں پہ قطرہ شبنم کو بھی ترستے تھے، وہ ایک چشمہ بجائے سیراب لے آیا۔ دکھوں کی دھول کے باعث بشر کی آنکھوں سے ہوئے تھے جتنے بھی گم، سارے خواب لے آیا۔ آگے ایک اور ہے، پٹک رہے تھے جو اب تک دکھوں کے صحرا میں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سکھ کے گلاب لے آیا۔ جلستی دھوپ میں تسکین قلب کی خاطر،
کرم کی بارشیں وہ بے حساب لے آیا۔ یہ حفیظ صدیقی کا شعر تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے رگ و پے میں سرایت نہ کرے جائے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ اگر ہمارے دل میں حضور کی محبت اور ہم اس محبت کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتے ہوں تو ہماری سیرت میں اسلامی رنگ پیدا ہو سکتا ہے اور ہم دین و دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ تو آج کا تیسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریم خاتم النبیین کی حیات طیبہ۔ حضور پاک کی جو حیات طیبہ تھی وہ کیسی تھی وہ ہم پڑھتے ہیں۔ چلیں جی۔ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انکا تعالیٰ خلق العظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے اونچے درجے پر ہیں۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ خندہ جبیں، جرب خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور سخت دل نہ تھے، آپ بات پر شور نہیں کرتے تھے اور کوئی برا حکم نہ منہ سے نکالتے تھے، عیب و اور تنگ نظر نہ تھے، کوئی ایسی بات جو آپ کو ناپسند ہوتی تو اس سے اغماض فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس سے 3 چیزیں بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور بغیر ضرورت کے کسی بات میں دخل دینا۔ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات معلوم کرنے کی کوشش نہیں فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقروضوں کے قرضے چکاتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے اور حق کی حمایت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو برا بھلا کہنے کی عادت نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کا جواب بھلائی سے دیتے یا درگزر کرتے تھے اور معاف فرماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ ہم سب کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سرسرائے قرآن کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی، گویا قرآن اگر ہمیں اصولی حیات کا علم دیتا ہے تو آپ کی سیرت سے ہمیں اس عمل کا پتہ چلتا ہے جس کی قرآن کریم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ خود قرآن نے انبیاء کرام کی زندگیوں کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ ختم مرتبت پیغمبر اسلام کی زندگی اپنے اندر اخلاق کی ایک دنیا لیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا اور تبلیغ اسلام نے اس وقت شروع کی جب لوگوں نے انہیں صادق اور امین تسلیم کر لیا تھا۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور امانت میں خیانت نہیں نافرمائی تھی۔ آپ وعدے کے پکے اور سچے تھے۔ آپ نے ہمیشہ وعدہ پورا کیا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم و جلیل ہستی کو زندگی میں اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ حضور کی زندگی کے تمام پہلو اور ارشادات محفوظ ہیں۔ تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی اخلاق کی تقلید کرتے معاشرے کو درست کر سکتے ہیں۔
معاشرتی اصلاح کا یہ بہترین ذریعہ اور اس دنیا کا جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ رسول مقبول کی معاشرتی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر سادہ تھی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ لباس میں کرتا پسند فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین نہ زیادہ تنگ ہوتی تھی نہ زیادہ کھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کے ساتھ تہہ بند باندھتے تھے۔ نیا لباس ہمیشہ جمعے کے دن پہنا کرتے تھے۔ آپ سفید لباس ترجیحاً پسند فرماتے تھے۔ رنگ دار لباسوں میں سے سبز رنگ کے لباس کو پسند فرماتے تھے۔ گہرا سرخ رنگ آپ کو ناپسند تھا۔ نیا لباس پہنتے وقت آپ ان کا شکر ادا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم کی زندگی حد درجہ سادہ تھی۔ امت کا غریب سے غریب آدمی بھی آپ کے پاس آنے سے ہچکچاتا نہ تھا۔ یہی سیرت تھی جس نے مسلمانوں کو بہت جلد اتنا پختہ کر دیا تھا کہ وہ خلیفہ ہو کر بھی بند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے اور سوکھی روٹی کھاتے تھے، کیونکہ ان میں احساس ذمہ داری اس قدر زیادہ تھی کہ جس طرح کا لباس عام لوگ پہن سکتے تھے، جس طرح کا کھانا عام لوگ کھا سکتے تھے، خلیفہ بھی نہ تو اس سے بہتر لباس پہن سکتا اور نہ ہی اس سے بہتر کھانا کھا سکتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مستعدی کے ساتھ اپنے پروگراموں کو عملی جامہ پہنایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا اختیار کرتے تھے اسے پورا استقلال کے ساتھ سر انجام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی وقت کی شدت سے تلقین فرماتے تھے، جس کی سب سے بڑی مثال خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جس کام کے کرنے کا جو وقت مقرر کیا اس میں کمی بیشی کبھی نہ آنے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر متواتر روایت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے رات کو کبھی عبادت ترک نہیں کی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی عبادت ترک نہیں کی تھی۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نوافل پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے مالک تھے، حد درجہ کے مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو بھوکے رہنا پسند فرماتے تھے لیکن مہمان کی پوری طرح سے تواضع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بچوں اور بوڑھوں، غریبوں، مسکینوں سے شفقت، ادب، پیار اور محبت سے پیش آتے تھے۔ کسی بھی شخص کی دل شکنی پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی غلطیوں کو درگزر یا معاف فرما دیا کرتے تھے۔ حضور آنے والے یا ملنے والوں کو سب سے پہلے خود سلام کرتے تھے۔ لوگوں کو حسرت ہی رہتی تھی کہ بوقت ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہلے سلام کہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسافہ میں سب کر لی جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا ڈال سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ خداوند چلو اس راستے پر حقیقت میں جو اس کا راستہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، چوتھا ٹاپک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اخلاق۔ یہ بہترین ٹاپک ہے اور ہم پڑھتے ہیں اس ٹاپک کو، تو چلیں جی۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ بے شمار اکابر اور مصلحین دنیا میں آئے، انہوں نے انسانیت کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینے کی سعی کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس مقدس مشن کی تکمیل کے لیے حضور سرور کائنات افضل ترین معلم اخلاق کے طور پر دنیا میں تشریف لائے اور تعلیم اخلاق کے حوالے سے کائنات کے کامیاب ترین انسان ثابت ہوئے۔ اس عظیم ترین کامیابی کا بنیادی راز یہ تھا کہ وہ جس اخلاق عالیہ کی تعلیم دیتے تھے خود اس کے کامل ترین نمونہ تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا، بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔
بے شک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگر آپ دشت کلام ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس ادھر ادھر منتشر ہو چکے ہوتے۔ اگر ذرا سا بھی غور کریں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس قدر بہترین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدق، صفا، علم و حکمت، ابو و درگزر، عدل و انصاف، سادگی، انکساری، ذہانت و امانت، عزم و ہمت، صبر، سخاوت، تقوی و پاک نیازی اور شجاعت و استقبال، غرض ہر انسانی صفت عالیہ کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھے۔ اس لیے بہترین معلم اخلاق ہونے کا بھی آپ کو پہنچتا تھا، لہٰذا آپ نے یہ بھی فریضہ ثابت قدمی کے ساتھ انجام دیا اور جہالت میں ڈوبی ہوئی ہر طرح کی اخلاقی حد بندیوں کی خاطر میں نہ لانے والی قوم کو دیکھتے ہی دیکھتے زندہ اور ناتواں اور توانا قوم بنا دی، اس مقصد کی تکمیل کی جس کے والد آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ آپ نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے آگاہ کیا، آخرت اور جزا و سزا کے تصور سے آشنا کیا، دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور سزا کا ڈر پیدا کیا اور جزا کی صورت میں نیکی کے لیے کوشش پیدا کی۔ اصل میں جس تفصیل سے اخلاقی اصول سمجھائے اس کی مثال ازل سے ابد تک نہیں ملتی۔ اصل نے بڑی باتوں سے لے کر چھوٹی باتیں بھی تفصیل سے سمجھائی اور روزمرہ زندگی کے آداب بھی پوری وضاحت سے سمجھائے۔ اصل نے اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے اور اڑنے، پہننے اور بات کرنے تک آپ کے آداب کی آگاہی عطا کی اور لین دین کے معاملات تک بھی پوری وضاحت سے سمجھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اعلیٰ ترین اخلاقی نمونہ تھے، اس لیے آپ کی تعلیمات کا اثر بھی ہوا، جس کے نتیجے میں آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونہ فراہم کر کے دنیا میں ایسا اخلاق انقلاب برپا کیا جس کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بھی آپ کے ماننے والوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے والے دوسرے مذاہب کے اہل علم بھی آپ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور آپ کی شان میں نعت تک کہتے ہیں۔ چنانچہ بے شمار غیر مسلموں سے نعت لکھی ہے جس کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے اور قدم قدم پر آپ کے اخلاق عالیہ کو بطور نمونہ اپنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جسے اپنانے کے بعد ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر دنیا کے لیے نمونے کے فرد اور نمونے کی قوم بن سکتے ہیں اور دنیا پر غالب آ سکتے ہیں۔ چلیں جی، ایک اور ہے میری محبوب شخصیت سیدنا حضرت امام حسین، تو یہ مجھے پرسنلی طور پر یہ ٹاپک زیادہ پسند ہے۔ چلتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میری محبوب شخصیت و پیکر وفا اور فخر انسانیت ہے، جس پر بشریت ناز کرتی ہے، جس نے حق کا بول بالا کیا اور باطل کے آگے سینہ سپرد ہو گیا، جس نے اپنے نانا کے دین حق کی سرفرازی کے لیے سر نیزے پر چڑھوا کر پوری انسانیت کے لیے سبق چھوڑا کہ اگر حق کی خاطر اپنے کنبے سمیت سر بھی دینا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے۔ ان کا نام نامی حسین، جن کی داستان شہادت انسانی سربلندی کی داستان ہے، کی ہے انسانیت حق کی پاسبانی میں، باطل کے نرخے میں، تو گھر جائے تو نام حسین اسے سہارا دیتا ہے۔ جب دولت و قوت کی فرعونیت حق پرستوں پر عرصہ زندگی تنگ کر دیتی ہے، جب شیطانیت حق سے ہٹا کر باطل کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ناکامیوں سے بخلا کر انسان حق باطل پر ہونے کا شبہ کرنے لگتا ہے، تو اس وقت حسین کی یاد سے اسے ثبات بخشتی ہے۔ جب سیم و زر کی جھلکیاں ایمان کو کمزور کرنے لگتی ہیں
تو مثال حسین اسے ثابت قدم رکھتی ہے۔ جب ایک طرف دینوی کامیابی اور کامرانی ہو، دولت و اقتدار ہو، اور دوسری طرف حق ہو، تو افاقہ مستی میں بھی تقلید حسین کا راستہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حسین کی ظاہری ناکامی کے آگے یزید کی ساری فتح نبیاں اور باطل کی کامیابیاں ہیچ نظر آتی ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے سر دے کر انسانی شرافت کی لاج رکھ لی۔ حسین کا نام آج بھی زندہ ہے اور رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ یزید کا نام آج بھی نفرت سے لیا جاتا ہے، رہتی دنیا تک نفرت کی علامت بنا رہے گا۔ اس کا نام فسق و فجور کے نام سے ہمیشہ کے لیے وابستہ ہو گیا۔ حسین حق کے علمبردار تھے، وہ اسی کے لیے پیدا ہوئے تھے اور اسی کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ وہ اپنی عظیم قربانی سے ایسی شمع روشن کر گئے جس سے انسانیت ہمیشہ رہنمائی حاصل کرتی رہے گی۔ حسین نے محض امت مسلمہ کو ہی حق کی اہمیت میں کٹ مرنے کا سبق نہیں سکھایا، بلکہ یہ سبق پوری دنیا کے لیے ہے۔ انہوں نے حق کو بچا کر دنیا کو باطل کو رسوا کر کے پوری دنیا پر احسان عظیم کیا ہے۔ یزید ملعون چاہتا تھا کہ حسین اس کی بیعت کر لیں، مگر وہ حق کی باطل کے سامنے کیسے جھکا سکتے تھے، کیونکہ یہ صرف یزید کی بیعت نہ تھی بلکہ اسلام کا جاہلیت کے سامنے جھک جانا تھا۔ حریت و مساوات کے شاندار روایت کا خون کرنا تھا اور ظلم و ستم کو پروان چڑھانا تھا۔ امام حسین کے پاس کوئی مادی وسائل نہیں تھے، مگر ان کے پاس ایمان کی بے حساب دولت تھی۔ ان کے پاس کوئی دنیاوی طاقت نہ تھی، ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایمان کی طاقت سے ہی حکمران کا مقابلہ کیا۔ ان کے دل میں صرف خدا تعالیٰ کا خوف تھا، جس نے انہیں اتنا بے خوف کر دیا تھا کہ موت ان کی محبوب بن گئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا خون گلستان اسلام میں شگفتگی کی بہار پیدا کر دے گا۔ چنانچہ 9 محرم کو آپ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوئے: کل کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ رات کی سیاہی پھیل چکی ہے، جس کا جدھر دل چاہے چلا جائے۔ لیکن ان کے جانثاروں نے کہا، آپ کے لیے ہماری جانیں ایک ناچیز ہدیہ ہے، ہم آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ 10ویں محرم کو یزیدی لشکر اپنی پوری طغیانی طاقتوں کو لے کر کربلا کے میدان میں آ گیا اور انہیں ان کے ساتھیوں کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ حضرت حسین کے عزیز و اقارب، جہاں تک کہ 6 ماہ کا علی اصغر بھی ان کے سامنے ہی شہید ہو گیا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اکیلے رہ جانے پر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری، بلکہ اپنے ظالم دشمنوں اور ان سے اس طرح خطاب فرمایا: اے قوم، میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، تم میرے قتل کے درپے ہو۔ کیا میں نے کوئی بنیادی ایجاد کیا ہے؟ کیا میں نے کسی شریعت کو تبدیل کیا ہے؟ کیا میں وہی حسین نہیں جس کو تمہارے رسول کو اپنا فرزند کہا، جس کے لب و دہن کے بوسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے؟ اے اہل کوفہ، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اسی کے نواسے کے قتل پر کمر بستہ ہو۔ یاد رکھو، وہ وقت قریب ہے جب عذاب الہی کے شعلے تمہیں گھیر لیں گے۔ یہ حضرت امام حسین کے الفاظ تھے۔ ابھی ان کا خطبہ ختم نہ ہوا تھا کہ ان پر یلغار شروع ہو گئی۔ آپ نے کمال جواں مرتی اور بے مثال بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ بالآخر انہیں شہید کر دیا گیا۔ انہیں جان دے کر کربلا کے ریگ گزار کو رنگین کر دیا۔ حسین آج بھی زندہ ہیں، ان کی یاد میں آنکھیں روتی ہیں، دل روتا ہے اور روح لرز جاتی ہے۔ ان کی یاد آج بھی اربوں انسانوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ قلب و نظر آج بھی مضطرب ہیں، لیکن یزید ملعون کا کوئی نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے لعنت ہے
اور قیامت تک یاد رہے گی، جبکہ امام عالی مقام کے لیے درود و سلام کا وردات چلتا رہتا ہے۔ حسین کا نام تاریخ صفحات پر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا ہے، اور مورخ انہیں ایک بہادر، حق پرست اور عظیم قربانی پیش کرنے والے کے طور پر یاد کرتا ہے، جبکہ یزید کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ تاریخ اسے یاد بھی کرتی ہے تو بدترین، قابل نفرت اور کردار کے حوالے سے۔ جب تک دنیا باقی ہے حسین کا نام زندہ رہے گا، اور انسانیت ان کے احسان کے بوجھ تلے دبی رہے گی۔ بے شک انہوں نے جان کا نذرانہ دے کر دین حق کا علم سر بلند کیا۔ عارف اجمیری نے اس کی طرح وضاحت کی ہے: شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، تیں ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرد بندان دست در دست یزید، حق کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ تو یہ تھا حضرت امام حسین کے بارے میں ایک آرٹیکل، ایک ٹاپک بہت ہی انسان کو جھنجھوڑنے والا تھا۔ تو چلتے ہیں آگے، ایک اور ٹاپک ہے سر سید احمد خان کا، وہ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ سر سید احمد خان کا شمار درد دل رکھنے والی، قابل احترام ہستیوں میں ہوتا ہے جو قوم کے معمار کہلاتی ہیں۔ سر سید احمد خان بڑے دور اندیش انسان تھے اور مسلمانوں کی ترقی کے دل و جان سے خواں تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر مسلمان جاہل اور بے علم رہ گئے تو ہمیشہ کے لیے ذلت کے گڑھے میں جا گریں گے، جہاں سے ان کا نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کو تو احساس نہیں، مگر ہندو ہر میدان میں آگے نکلتے جا رہے ہیں اور ہر جگہ قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ مسلمان ناخواندہ ہی رہیں تاکہ کسی محکمہ میں کوئی جگہ حاصل نہ کر سکیں۔ عدلیہ اور انتظامیہ میں بھی ہر جگہ ہندوؤں کی چلتی تھی، کیونکہ انگریز نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، اس لیے اسے مسلمانوں سے ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ مسلمان جاہل ہی ہیں، انہیں ہوش ہی نہ آئے کہ ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کر سکیں۔ مسلمانوں کی حالت خراب سے خراب تر رکھنے میں انگریز اپنا مفاد سمجھتا تھا، مگر سر سید احمد خان جی سمجھتے تھے کہ اگر ہندوؤں کی یہ چال کامیاب ہو گئی تو مسلمان اقتصادی اور علمی میدان میں پیچھے رہ جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کو بہت ضروری سمجھا۔ وہ خوب سمجھتے تھے کہ غداروں کی غداری کے باعث مسلمان 57 کی جنگ آزادی ہار چکا ہے۔ اب اسے تلوار کی نہیں، قلم کی جنگ لڑنے کی تیاری کرنا چاہیے، جس کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ ہم مقابلہ کر کے انگریزوں کو نہیں نکال سکتے، اس لیے ساری توجہ علم حاصل کرنے کی طرف لگا لی۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان ہرات کا رہنے والا تھا، مگر بسلسلہ معاش دہلی چلا آیا تھا۔ آپ کے والد بزرگوار کا حلقہ شاگردی بہت وسیع تھا اور بڑے بڑے امیر دادے آپ کے شاگرد تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نیک دل، خدا ترس اور سخی انسان تھیں اور حاجت مندوں، غربا اور مساکین کی حاجت روائی کے لیے کھلے دل سے فرمایا کرتی تھیں۔ آپ کے دادا سید ہادی فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے۔ ان کی والدہ کو بھی اپنے بچوں کی تعلیم دلوانے کا بہت شوق تھا، لہٰذا سر سید احمد خان نے 18 برس کی عمر میں ہی عربی کے علاوہ علم طب اور ریاضی پر عبور حاصل کر لیا۔ آپ کے ایک بڑے بھائی بھی تھے جن سے آپ کو بہت محبت تھی، ان کی وفات پر آپ کو بہت دکھ پہنچا۔ ابھی آپ نے 21 سال میں قدم رکھا تھا کہ والد بزرگوار بھی داغ معرفت دے گئے۔
اور سارے خاندان کا بوجھ آپ کے کندھوں پر آن پڑا۔ 1839 میں انہیں کمشنر آگرہ کے دفتر میں ملازمت مل گئی۔ تیسرے سال ان کا تبادلہ فتح پور سیکریٹری ہو گیا اور بہادر شاہ دہلی نے آپ کو جواد الدولہ سید احمد خان عارف جنگ کے خطاب سے نوازا۔ 1857 میں آپ نے بجنور میں جج مقرر ہو گئے۔ آپ نے چونکہ 1857 میں جنگ آزادی میں بہت سے انگریزوں کی جانیں بچائی تھیں، اس لیے سلے میں انگریزوں نے سردی احمد خان کی 200 روپیہ ماہوار پنشن مقرر کر دی۔ ایک شمشیر اور خلقت سے بھی نوازا۔ 1870 میں آپ پھر بنارس کے جج مقرر ہوئے۔ آپ کے قلم میں بہت زور تھا۔ آپ فارسی اور عربی کے بہت بڑے عالم تھے۔ دوسری طرف بہت سی کتابوں کے علاوہ آپ 3 مذہبی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آپ نے ایک اخبار سید الاخبار بھی جاری کیا تھا اور اس اخبار کی ترقی کے لیے کوشاں بھی رہے تھے۔ آثار قدیمہ کے حوالے سے بھی آپ نے بہت خدمت انجام دی اور دہلی کی پرانی عمارات کے حالات آثار السنادید کی صورت میں لکھے۔ علاوہ ازیں آپ نے بہت سی کتابیں لکھ کر ہندوستان کے عوام میں مقبولیت حاصل کی۔ متحدہ ہندوستان کے مسلمان سر سید احمد خان کے رہتے دنیا تک ممنون احسان رہیں گے، کیونکہ انہوں نے دن رات محنت کر کے مسلمانوں کے لیے علی گڑھ کالج کا سنگ بنیاد رکھا، جو بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی، جہاں پر ہندوستان کے ہر حصے میں مسلمان کے بچے دولت سے علم سے فیض یاب ہو کر ملک و قوم کی خدمت میں نمایاں حصہ لیتے ہیں۔ اس کار خیر میں کچھ لوگ دور اندیش نہیں تھے، آپ کو برا بھلا کہا کرتے تھے، مگر آپ نے کبھی کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنا مشن جاری رکھا اور ادارے کی تعمیر کے لیے آپ کو قوم کے آگے ہاتھ بھی پھیلانے پڑتے تو اس میں بھی ہار نہ سمجھی۔ وہ کہتے تھے، میری قوم کے مستقبل کا سوال ہے، مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے کروں گا، مگر قوم کے زیور علم سے آراستہ کر کے چھوڑوں گا۔ انہوں نے معنوں میں ایسا کر کے بھی دکھایا، جس کے نتیجے میں جو لوگ آپ کے شدید دشمن تھے، آہستہ آہستہ نہ صرف آپ سے اتفاق کرنے لگے بلکہ آپ کے مداح بھی بن گئے۔ علی گڑھ کے فاضل التحصیل ہندو پاک میں علمی اعتبار سے ہر جگہ عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر سر سید احمد خان تعلیم کے میدان میں اس قدر نمایاں خدمات انجام نہ دیتے تو مسلمان قوم تعلیم میں بہت پیچھے رہ جاتی، اور اگر مسلمان قوم ناخواندہ رہ جاتی تو ان میں محمد علی جناح پیدا نہ ہوتے، نہ اقبال، نہ لیاقت علی خان، نہ دوسرے سماؤ جو علم کی شمع ہاتھ میں لے کر قوم کی رہنمائی کر گئے۔ قوم کا درد رکھنے والا یہ عظیم انسان 1901 میں ہم سے جدا ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور ٹاپک ہے علامہ محمد اقبال کا۔ علامہ محمد اقبال حکیم الحکمت، دانائے راز، مرد خود بین، خود آگاہ، مفکر ملت۔ علامہ اقبال نے اپنی قومی شاعری اور ایمان افروز پیغامات سے مسلمانان عالم کو بالعموم اور مسلمانان ہند کو بالخصوص خواب غفلت سے جگا کر تصور پاکستان پیش کیا۔ تخلیق ارض پاک انہی کی فکری کاوشوں سے سر انجام پائی۔ آپ 9 نومبر 1877 کو شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی وطن کشمیر تھا۔ آپ کے والد بزرگوار شیخ نور محمد نہایت پرہیزگار اور متقی انسان تھے۔ ابتدائی تعلیم ایک نئی دینی مدرسہ میں پائی اور میٹرک پاس کرنے کے بعد میرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ حاصل کیا۔ یہیں سے انہوں نے ایف اے پاس کیا اور اس کے بعد بی اے اور ایم اے گورنمنٹ کالج اور لاہور سے امتیازی حیثیت سے پاس کیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد جب آپ سیالکوٹ کے مشن میں پہنچے تو وہاں پر آپ کو مولوی میر حسن جیسے فاضل اور شفیق استاد مل گئے، جنہوں نے ان کے ہر قابل کو پہچان لیا۔ انہوں نے ان کی ذہنی تربیت فرمائی اور ان میں اسلامی ذوق پیدا کیا۔
گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو پروفیسر آرنلڈ جیسی شخصیت کے سامنے زنوائے سے تلمذہ کرنے کا موقع مل گیا. انہیں اقبال میں تجسس اور تحقیق کی صفات کو اجاگر کیا. یہاں سے فارغ التحصیل پر آپ پہلے اورینٹل کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے. اس کے بعد 1905 میں آپ قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم انگلستان چلے گئے. آج تک کتنا ہی نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ.